आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज एक बड़ी डेवलपमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का एक ख़त सामने आया है, जिसमें उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए PTI को बल्ले के निशान से मुताल्लिक अदालती फ़ैसले पर बरतानवी हुकूमत और बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद को बिला जवाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरतानवी हाई कमीशन को लिखे गए ख़त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तमाम फ़ैसले मुल्की आईन और कानून के दायरे में रहकर करती है। PTI के लिए बल्ले के निशान से मुताल्लिक फ़ैसला भी आईन और कानून के मुताबिक किया गया। पिछले महीने 27 अप्रैल को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने अपनी तकरीर में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए थे और PTI को इंतखाबी निशान से महरूमी पर सख्त तनकीद की थी, जिसका मतन 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तनकीदी जवाब में दिया है। वो आज 3 हफ्ते बाद बहरहाल अब मंजर आम पे आया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपनी तकरीर में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में तमाम जमातों कुछ रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। उनका कहना था कि इस तरह के चैलेंजेस जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं। यकीनन ये बहुत संगीन सवालात थे जो इलेक्शन 2024 के हवाले से बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जवाबी ख़त सामने आया है उसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट के नाफिज करदा इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमातों के अंदर आमरीत के ख़ात्मे और जमहूरियत के परवान चढ़ाने के लिए इंटर पार्टी इलेक्शन की ज़रूरत को उजागर किया गया है। और पाकिस्तान का कानून ये भी बताया गया है, ये तय करता है कि अगर कोई सियासी जमात इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। याद रहे, अपनी तकरीर से 10 दिन पहले बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और PTI के सेक्रेटरी तलात रऊफ फजल और हामिद खान से तफसीली मुलाकात भी की थी। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल सिर्फ 5 दिनों में इमरान खान को साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निगाह केस में ऊपर तले मजबूरी तौर पर 31 बरस कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थी, जिसके बाद तकरीबन 10 माह से जेल में कैद इमरान खान की जल्द रिहाई बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी रफ्तार से रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है और सबसे पहले तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई, फिर 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मिल गई। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही टेरियन वाइट केस में नाकाबिल समाअत उसको करार दे के खारिज कर दिया और ये उम्मीद पैदा हो चली है कि अब इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों में होने वाली पेशरफ्त के बाद लगता है कि कोई कुछ भी कर ले, इमरान खान की जल्द रिहाई मुमकिन नहीं है। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन शिकायत कुनंदा काबिर मनिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर दरख्वास्त कर दी। जानिब कल साइफर केस की अहम समाअत भी यौम तकबीर की छुट्टी के बाइस नहीं हो सकी। इन दोनों मुकदमात का फैसला हक़ में आता तो इमरान खान रिहा हो जाते। शायद इसीलिए हुकूमत ने 2 रोज़ कबल नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके रिमांड की मुद्दत 14 रोज़ से 40 रोज़ करने का कानून भी मंजूर कर लिया है, ताकि इमरान खान की रिहाई किसी सूरत में ना हो सके। किसी नए मुकदमे में कम अज़ कम 40 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस नए कानून के तहत गोया साइफर और इद्दत में निकाह केस में मिलने वाली छूट भी ला हासिल रहेगी। इमरान खान की केसेस की इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान के ख़िलाफ़ और रिहाई के इम्कान कम से कम होते जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी और मुमताज़ कानूनदान जनाब अब्दुल मुईज़ जाफ़री। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब और आमिर अब्बासी साहब हमारे साथ थे। आमिर सईद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आ रहा था, अब से 3-4 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद आइंदा पिछले 48-56 घंटों के अंदर इमरान खान की किसी न किसी केस के अंदर रिहाई हो जाना ऐन मुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक ये लग रहा है कि ये रिहाई अब मुमकिनात में नज़र नहीं आ रही है और इस तरह से जितने भी मुकदमात इमरान खान पे अब तक कायम हुए पिछले 10 महीनों में, उन सब के नतीजे में इमरान खान की रिहाई फ़िलहाल इम्कान उसका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कामरान साहब, जितने भी केसेस इब्तदाई तौर पर बनाए गए थे जिनमें सज़ाएँ हुई, वो तमाम केसेस अब एपलेट स्टेज पे थे। अपीलें
ان پر فیصلے ہو رہے تھے اور اب وہ تمام سٹیپس جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے اور اب عدالتیں ایپلیٹ سٹیج کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی تھی. وہ سائفر کیس ہو, وہ عدت میں نکاح ہو, توشہ خانہ میں پہلے سزا معطل ہو چکی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اسٹریٹجی تھی ایف آئی اے کی کہ انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نئی ایویڈنس کروانی ہے. جب وہ بھی عدالت نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور یہ آپشن نہیں رہا کہ ایف آئی اے اب مزید سائفر کیس کو ایکسٹینڈ کرے, اور دوسری طرف عدت میں نکاح کیس ہے, اس میں بھی خاور مانیکا کے وکیل کبھی وہ آتے نہیں تھے, کبھی وہ دستیاب نہیں ہوتے تھے, لیکن بہرحال ان کے آرگومنٹس جب مکمل ہو گئے تو آج فیصلے کا دن مقرر تھا اور کل سائفر کیس کا جو ہے وہ فائنل ہیئرنگ تھی. ان دونوں کیسز میں حیران کن طور کے اوپر اب فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک میں تو ڈیٹ اب دوبارہ مقرر کی جائے گی سائفر میں, جبکہ عدت میں نکاح جو کیس ہے اس میں آج ڈرامائی ایک موڑ آیا جب جج صاحب نے ریفیوز کر دیا اور معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا. تو یہ دونوں کیسز پر اگر فیصلہ ہو جاتا, اور ریلیف کے کبھی امکانات تھے, جو ریمارکس تھے, جو پروسیڈنگز تھی, اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن پھر پچھلے 4 دنوں میں جو وفاقی حکومت اور پھر پنجاب حکومت نے بھی جو سٹیپس لیے, وفاقی حکومت نے نیب آرڈیننس کو جو ہے وہ سخت کر دیا, ریمانڈ 14 سے 40 دن پہ لے گئے. پنجاب حکومت نے کمپلین کے اوپر ایک الگ پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی اداروں کے خلاف فرض سرائی پر. تو لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ان دونوں مقدمات میں ریلیف ملتا بھی ہے تو باقی جو نئے مقدمات ہیں وہ تیار ہیں. نیب نے توشہ خانہ کا الگ سے کیس بنا لیا ہے, نئے کیسز ان کے خلاف اثاثہ جات کے بنائے جا رہے ہیں. جی عبد المعیز جعفری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ بڑی انٹینس اوور سائٹ ہے اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی ان تمام معاملات میں, جو اس میں عمران خان کا بھی معاملہ سامنے ہے. اور یہ ابھی ہم نے تمام صورتحال دیکھی پچھلے 2-4 دن کے اندر کی, اور خاص طور پہ آج کی جو ساری صورتحال ہے, اس سے بالکل یہ چیز تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ عدالتی حکم چاہے کوئی ہو, عدالتی فیصلہ کچھ ہو, عمران خان کی رہائی فی الحال ہمیں منظر پہ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ ہورائزن پہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جی بہت شکریہ کامران صاحب. ایسا ہی ہے سر, اور یہ بدقسمتی ہے کہ جو حربے اب استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, شاید یہ مجبوری اور نیسیسٹی جو ہے وہ ڈیسپریشن سے ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آرڈیننس کے تحت ایک ایسا قانون لائے جو کہ آپ نے خود دکھایا, اعظم تارڑ صاحب نے جب اس قانون کو ختم کر رہے تھے, اور اس وقت حکومت اپنے اس قانون کے خاتمے کی نیب کے اندر ترامیم کی دفاع میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کورٹ میں کھڑی ہے, اور دفاع اس بنیاد پہ کر رہی ہے ہم تو ایک غلط قانون میں نرمی لائے تھے. اور آپ نے بھی جس طرح دکھایا پارلیمان کے اندر اعظم تارڑ صاحب جب اس کو ٹھیک کر رہے تھے تو اس کو آئینی دائرے کے اندر لاتے ہوئے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم اس کو آئینی دھارے میں لا رہے ہیں, سی آر پی سی سے ہم آہن کر رہے ہیں. تو سر اس دوران کہ جب یہ بات کورٹ کے سامنے رکھی جا رہی ہے, یہ کیس زیر التوا ہے, آپ اسی شک کو واپس سے تبدیل کر کے من پسندی کے تحت 90 دن نہیں لیکن 40 تک لے جاتے ہیں, جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ 14 دن وہ حد ہے جو کہ عام قانون اجازت دیتا ہے اور دنیا بھر میں ٹھیک سمجھی جاتی ہے. تو بلا جواز آپ ایک تو تفریق لائے قانون میں, دوسرا آپ اس کو آرڈیننس کے تھرو لائے. آرڈیننس سازی جو ہے اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے فیصلے پرانے تو چھوڑیں, ابھی یہ نیب کی ترامیم کے اندر انہوں نے جو عمران خان صاحب کے زمانے میں نیب کے اندر آرڈیننسز کے ذریعے ترامیم کر کے مزید سختی لائی گئی تھی ان قوانین میں, تو انہوں نے ایک بار پھر سے ریمارک کیا اور یہ کہا کہ یہ آرڈیننسز جو ہیں یہ ایک بہت محدود طاقت ہے, اور آرڈیننسز کے حوالے سے کئی ہمارے پاس فیصلے موجود ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی پروویژن ہے, یہ پارلیمان کو ہائی جیک کرنا یا بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر نمبرز نہیں ہیں تو آپ پارلیمنٹ کا سیشن پروروگ کر کے آرڈیننس پر آرڈیننس جاری کرنا شروع ہو جائیں. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا فیصلہ پہلے بھی ہے, اور اس دفعہ بھی ریمارکس تھے نیب آرڈیننسز کے حوالے سے کہ یہ آرڈیننس کا استعمال جو ہے وہ ابیوسو ہے. ثاقب نثار صاحب کی اس حوالے سے ایک بہت عمدہ ججمنٹ ہے, ان کے چیف بننے سے پہلے کی ہے. پی ایم ڈی سی کے اندر جب آرڈیننسز کے تحت ڈسٹنگوش کیا جاتا تھا قانون کو, تو وہاں پر بھی ایک سویر قدغن لگائی گئی تھی کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت آپ ایک نارمل پروسیس آف لاء کے اندر اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ایک تو یہ آرڈیننس استعمال کی, اور دوسرا اس قانون کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی جس کی نرمی کو اس وقت سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا سر جس طرح آپ نے بھی کڑی جوڑی, آپ کے باقی مہمان نے بھی, دوسرے مہمان صاحب نے بھی کڑی جوڑی کہ یہ عین نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک حرکتیں ہو رہی ہیں. چھٹیاں بھی, مطلب میں تو یہ تجزیہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اوپر بھی تجزیات ہو رہے ہیں کہ جو چھٹی تھی وہ بھی اس لیے تھی کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے. تو اگر یہ حال ہو گیا ہے خان صاحب تو پھر مطلب آگے کیا ہوگا میری تو سمجھ سے باہر. لیکن یہ بتائیے کہ اب اس وقت جو یہ سائفر کیس ہے اس کی کیا اسٹیٹس ہے عامر سعید عباسی, کہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے,
اور دوسری چیز یہ کہ آج جج صاحب نے جو عدت کے کیس کے اندر جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے آج انہوں نے نہیں سنایا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھیجا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان جج صاحب سے کہے کہ کیونکہ آپ نے فیصلہ لکھ لیا ہے تو آپ وہ سنا دیجئے؟ اور یہ سائفر کیس کا اب نیکسٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کامران صاحب، سائفر کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً 4 ماہ سے سن رہی تھی اور اس میں بہت کمپریہنسو دلائل دیے، تقریباً 15 سماعتوں کے اوپر جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے انہوں نے دلائل دیے، اور تقریباً 6 سماعتوں کے اوپر FIA کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ دلائل دے چکے ہیں، اور اب آخری موقع ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر دلائل دیں، اور وہ کچھ اپنے دلائل دے بھی چکے ہیں۔ اب فائنل آرگومنٹس انہوں نے اپنے ختم کرنے تھے گزشتہ روز، لیکن چھٹی آ گئی اور وہ نہیں ہو سکے۔ اب آئندہ ہفتے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ کبھی امکان ہے کہ آئندہ ہفتے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ دوسرا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں جو فاضل جج ہیں انہوں نے 4 مہینے لیے ان اپیلوں پر سماعت کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر بہت سے اعتراضات آئے، پہلے بھی خاور مانیکا صاحب عدالت پر اعتراض کر چکے ہیں، عدالت اس کو مسترد کر چکی ہے، مسترد کرنے کے بعد دلائل سن چکی ہے، بہت سے مواقع دے چکی ہے خاور مانیکا صاحب کے وکیل کو، وہ باہر سے گئے وہاں سے دلائل دے دیں، ریٹن آرگومنٹس دے دیں، لکھ کر کچھ دے دیں اور آرگومنٹس اپنے مکمل کریں۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ آج وہ مختصر کچھ اپنی 2-3 گزارشات کر کے اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے، لیکن حیران کن طور کے اوپر وہاں پر عدالت کے اندر بھی کچھ ایسی بدنظمی پیش آئی جب خاور مانیکا خود روسٹم پر آ گئے، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں کہی جس کے اوپر وہاں پر ایک اشتعال میں آگے جو PTI کے جو کارکنان تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر پھر جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا، پھر باہر آ کر جھگڑا ہو گیا، اور پھر جج صاحب نے جو ہے وہ خط لکھ دیا اور یہ کہا کہ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے کہ کیا میں ہی فیصلہ کروں یا پھر کسی اور عدالت میں منتقل کر دیں۔ تو اب ہائی کورٹ نے 2 آپشنز ہیں، یا تو ان کو ہی کہہ دیں گے کیونکہ بہت سی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں، عدالتی وقت لگ چکا ہے، بہت سماعت ہو چکی ہے، دلائل ہو چکے ہیں، تو کبھی امکان ہے کہ ہائی کورٹ انہیں ہی کہہ دے، لیکن ہائی کورٹ اگر کسی دوسری عدالت منتقل کرتی ہے تو یہ 0 سے سٹارٹ ہوگا دوبارہ مقدمہ، تو یہ 4 مہینے کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ دوبارہ 0 سے اگر شروع ہوں گی تو پھر اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں عدت میں نکاح کے اس کا فیصلہ۔ اب ایک اور معاملہ ہے معیز جعفری صاحب، وہ ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس کی عدالت میں نیب کے کیس کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر کیا اس کیس کے پرویو میں یہ جو آرڈیننس آ گیا ہے ابھی 40 دن والا، کیا وہ بھی وہاں پہ ایگزامن ہو سکتا ہے اور اس پر بھی کوئی سپریم کورٹ کی ہم ویو دیکھ سکتے ہیں؟ سر یہ کیونکہ بعد میں آیا ہے لہٰذا یہ براہ راست تو ایگزامن نہیں ہوگا، لیکن اس حکومت کی نیت جو ہے اس کا جائزہ ضرور لیا جا سکتا ہے اس آرڈیننس کو دیکھتے ہوئے کہ اگر وہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہوئے ایک قانون کے اندر درستگی لائی تھی تو پھر اس آرڈیننس کا کیا جواز ہے، اور اس کے نتیجے میں اس آرڈیننس کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ چیلنج چل سکتا ہے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ یہ آرڈیننس اگر کسی نارمل وقت پہ بھی آتی تو بھی میرے حساب سے آئین کے خلاف ہے، تو اس وقت میں بالخصوص آنا اور اس طرح استعمال ہونا تو یہ تو تقریباً مزے کا خیز ہے۔ اور سر یہ جو خاور مانیکا صاحب والی بات ہے جو آج ہوا ہے، ایک جج صاحب جبکہ ایک دفعہ آرڈر سنا چکے ہیں، جب ان کے اوپر ایک دفعہ پہلے یہ تہمت لگائی جا چکی ہے اور وہ بے بنیاد یعنی کہ کوئی وجہ آپ بتا کے کہیں کہ مجھے اس جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے آپ بس کہہ دیں جی میرا دل بھر گیا ہے کیونکہ آپ کا ٹرائل ٹھیک نہیں چل رہا۔ خان صاحب اگر اس کی اجازت ہونا شروع ہو گئی اور جج صاحب نے آج فیصلہ سنانے کے لیے کیس رکھا ہوا ہے اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ چلیں میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں، یہ کس قسم کا پریشر ہے، اور کورٹ کے اندر آ کے اگر کوئی بدتمیزی کر کے اس طرح کے فیصلے لے لے گا تو جو بچے کچے ہمارے لیگل سسٹم کے کچھ پرزے ہیں جو چلتے ہیں وہ بھی چلنا بند ہو جائیں گے۔ یہ مذاق ہے ایک، اور ہائی کورٹ نے اس کو ضروری ہے کہ اس کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ درست کریں، ان جج صاحب کو حکم کریں کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ ان باتوں کے اندر نہ پڑیں، اور یہ ضروری ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو کورٹ کا کرنا، ورنہ تو خاص صاحب کوئی بھی پھر آ کے سمجھے گا کہ اس کا کیس ختم ہونے والا ہے اور وہ ہارنے والا ہے اور اس کو لگے گا کہ میرے کیس میں کوئی جان نہیں تھی تو اب میں جج کے اوپر وار کرنا شروع ہوگا۔ عامر سعید باسی بتائیے گا کہ نیب کیس کل سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، شاید روسٹر میں ہے اور کل اس کی سماعت ہوگی، چیف جسٹس صاحب سماعت کریں گے اور عمران خان صاحب خود اس میں پلیڈ کر رہے ہیں اپنا کیس۔
جی بالکل کامن صاحب، ایک تو ان کی اپنی پریزنس بھی ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے ڈیالہ جیل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشن بھی ہے کہ لائیو سٹریمنگ بھی کی جائے. تو اس سے پہلے جو گزشتہ سماعت تھی اس پہ یہ پروسیڈنگز تو ہوئی، لیکن ان کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا تھا، اور ایون اس کے اوپر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی وضاحت ضرور کرے گی کہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا، کیونکہ شاید کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید انہیں کنوکٹ ہیں یا سزا یافتہ ہیں اس لیے انہیں نہیں دکھایا جا رہا، لیکن اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ کیسے کیا اس کے اوپر کوئی میٹنگ ہوئی، کسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ یہ نہیں ہوگا. تو اب کل یہ اس حوالے سے بھی دن اہم ہے کہ کیا لائیو پروسیڈنگز کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ پہلے. اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں مخدوم علی خان وہ اپنے دلائل دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 8 سوالوں کے جواب انہوں نے عمران خان سے بھی عدالت نے مانگے ہیں. اور جو آپ آرڈیننس کا سوال کر رہے ہیں خان صاحب، ان 8 سوالوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان آرڈیننس سے متعلق بھی پوچھا تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے کہ آپ ان آرڈیننسز کے ذریعے نیب ترمیم کو اور نیب قوانین کو تبدیل کرتے رہے، تو آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں جب نیب کی پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن کی گئی ہے. تو کل کا دن اہم ہے کہ کل اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیا براہ راست نشریات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے کہ لائیو پروسیڈنگز یا براہ راست نشریات کیوں نہیں دکھائی جا رہی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کو آرڈر بھی پاس کرنا پڑے گا، لہٰذا کل کا دن بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی ان تمام 8 سوالوں کے جواب دینے ہیں جو انہوں نے نیب ترمیم پر اعتراضات اٹھائے ہیں. بہت بہت شکریہ.